अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी एक बे औलाद बहन की कहानी है। प्लीज़ स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी है। वो बहन है, वो कहती है कि दिसंबर की एक सर्द शाम थी जब मैं शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल से अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीद कर बाहर निकली। ठंडी हवा के झोंके चेहरे से टकरा रहे थे और मॉल के बाहर लगी रंग बिरंगी लाइट्स रात के अंधेरे में एक अजीब सा सहर तारी कर रही थी। मैंने दूर से देखा कि मेरे शौहर पार्किंग के करीब एक बेंच के पास खड़े थे, लेकिन उनके साथ कोई और भी था। करीब पहुंची तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। सारम की गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी जिसकी उम्र मुश्किल से 2-2.5 साल होगी। वो बच्ची गुलाबी रंग के फ्रॉक में मलबूस थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू टपक रहे थे। मैंने घबरा कर पूछा, सारम, ये बच्ची किसकी है? आप इसे कहाँ से लाए हैं? सारम के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी बेचैनी आई, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। वो मुझे देखकर मेरी बात सुनकर घबरा गए, लेकिन फ़ौरन ही खुद को संभाल कर बोले, नताशा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि अचानक ये बच्ची वहाँ कोने में खड़ी ज़ारो कतार रो रही थी। काफ़ी देर गुजर गई, इसे को लेने कोई नहीं आया और न ही आस पास कोई ऐसा दिखा जो उसे ढूंढ रहा हो। मुझे लगा शायद अपनी माँ से बिछड़ गई है, इसलिए मैं इसे उठा लाया ताकि इसे कोई नुकसान न पहुँचे। मैंने उस बच्ची के मासूम चेहरे को गौर से देखा। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और वो सहम कर सारम के कंधे से लगी हुई थी। हमारी शादी को 8 साल बीत चुके थे। हमने हर डॉक्टर, हर हकीम और हर आस्ताने पर दस्तक दी थी, लेकिन औलाद की नेमत हमारी झोली में नहीं आ सकी। इस खालीपन ने मेरे अंदर एक ऐसी तड़प पैदा कर दी कि उस अनजान बच्ची को देखते ही मेरे दिल में ममता का ठाठे मारता हुआ समंदर फिर से मौजन हो गया। मैंने इर्द गिर्द देखा, लोग अपनी अपनी धुन में मगन गुजर रहे थे। किसी को इस बात से गर्ज न थी कि एक नन्ही जान किसकी तड़प रही है। मैंने सारम से कहा, सारम देखो, ये कितनी अकेली है। अगर हम इसे यूं ही छोड़ गए तो खुदा न खास्ता कोई उसे उठा कर न ले जाए। क्यों ना हम इसे अपने घर ले चलें, हम इसे अपनी बेटी बनाकर पालेंगे। मैंने ये कहना था कि सारम मेरी बात सुनकर चौंक गए और गुस्से भरे लहजे में कहने लगे, पागल मत बनो नताशा, ये किसी की अमानत है। हम यहाँ किसी का बच्चा उठाकर घर नहीं लेकर जा सकते। इसकी माँ ढूंढती हुई फिर रही होगी, वो पुलिस के पास जाएगी। हमें यहाँ इंतज़ार करना चाहिए या इसे यहाँ की इंतज़ामिया के हवाले कर देना चाहिए। मगर उस वक्त मुझ पर जैसे जनून सवार था। मैंने रोते हुए सारम का हाथ थामा और इसरार किया, कौन सी माँ सारम? अगर उसे अपनी बच्ची का ज़रा भी ख्याल होता तो क्या वो उसे यूं हजूम में अकेला छोड़ती? देखो ना, ये कितनी सहमी हुई है। इसे हमारी ज़रूरत है। अगर हम इसे छोड़ गए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सारम मुझे समझाते रहे, कानून की दुहाइयाँ देते रहे, मगर मेरी ज़िद के आगे वो हमेशा ही हार जाया करते थे। मैंने इसरार किया कि हम कम से कम 1 घंटा यहाँ इंतज़ार करते हैं। अगर कोई नहीं आया तो फिर हम फैसला करेंगे। हम मॉल के बाहर बैठे रहे। वक़्त रेत की तरह हाथ से फिसलता रहा। लोग आते जाते रहे। माएँ अपने बच्चों के साथ हाथ थामे गुजरती रही, मगर कोई भी उस बच्ची का पता पूछने नहीं आया था। मेरा यकीन पुख्ता हो गया, कुदरत ने एक तोहफ़ा सिर्फ मेरे लिए भेजा था। बिला आखिर 1 घंटा गुजर गया और पार्किंग खाली होने लगी तो मैंने ज़बरदस्ती सारम को राज़ी किया और हम उस नन्ही सी जान को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर मैंने बच्ची को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए और उसे खाना खिलाने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल रोए जा रही थी। अपनी ज़बान में कुछ टूटे फूटे अल्फाज अदा कर रही थी जो मेरी समझ से बाहर थे। लेकिन एक अजीब बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि जब भी सारम उसके करीब जाते वो रोना बंद कर जाती और वो उसके साथ ऐसे लिपट जाती जैसे कोई बच्चा अपने बाप से लिपटता है। सारम जो पहले इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, अब उसके साथ खेलते हुए मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे। मैंने उसका नाम मनाहिल रखा। अगले चंद महीनों में मनाहिल हमारी ज़िंदगी का मरकज़ बनती चली गई। सारम के दफ्तर जाने के बाद मैं सारा दिन उसकी देखभाल में गुजारती, उसे नित नए लिबास पहनाती और उसकी मासूम शरारतों में अपनी महरूमियाँ भूल जाती थी।
سارم بھی اب مناہل سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ ان کی محبت مجھ سے بھی کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ اکثر اسے گھمانے کے بہانے باہر لے جاتے اور جب میں پوچھتی کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتے کہ اسے تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک وہم سا پیدا ہونے لگا تھا، کیونکہ سارم جب بھی اسے لے کر باہر جاتے تو وہ اتنی دیر لگاتے تھے۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ وہ بچی ہمیں اس شام ملی، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت تھی جس سے اب تک میں بے خبر تھی؟ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ مناہل کی آمد کو اب 1 سال ہونے کو تھا، اور ان 12 مہینوں میں میرے گھر کی رونق تو لوٹ آئی تھی، مگر میرے دل کا سکون دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگا تھا۔ سارم کا رویہ ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جسے سلجھانا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارم جو کبھی بچوں کے رونے سے چڑ جاتے تھے، اب مناہل کی ایک بار سسکنے پر بھی تڑپ اٹھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب اسے معمولی سا نزلہ ہوا تو سارم رات بھر جاگتے رہے اور بار بار اس کا ماتھا چومتے رہے۔ ان کی یہ بے پناہ محبت مجھے کبھی کبھی ڈرانے لگی تھی۔ وہ اکثر شام کے وقت مناہل کو گاڑی میں بٹھا کر باہر لے جاتے، اور جب میں ساتھ جانے کی ضد کرتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مناہل کے ساتھ اکیلے وقت گزار کر اسے اپنا عادی بنانا چاہتے ہیں، تاکہ کل کو اگر اسے کوئی دعوے دار سامنے بھی آئے تو بچی ہمیں چھوڑنے کا نام نہ لے۔ مگر ان کی آنکھوں میں جھانک کر مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہے ہوں، کوئی ایسی بات جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہو۔ وہ پریشان سے بھی رہتے تھے۔ ایک دوپہر جب سارم دفتر گئے ہوئے تھے اور مناہل گہری نیند سو رہی تھی، میں نے سوچا کہ الماری کے پرانے کپڑوں کی ترتیب درست کر لیتی ہوں۔ صفائی کے دوران جب میں نے سارم کے کپڑوں کا ڈھیر ہٹایا تو میری نظر الماری کے نچلے خانے میں چھپے ہوئے ایک لکڑی کے چھوٹے سے ڈبے پر پڑی تھی، جو بڑی احتیاط سے پرانے کمبلوں کے نیچے دبایا گیا تھا۔ میرا تجسس جاگ اٹھا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ نکالا۔ وہ ڈبہ کھولتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس میں سونے کا ایک بھاری سیٹ، کانوں کی بالیاں اور ایک عورت کی تصویر موجود تھی۔ وہ عورت بلا کی خوبصورت تھی اور اس کی گود میں ایک نوزائیدہ بچی بھی تھی جس کے نقش ہو بہو مناہل سے ملتے لگ رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ذہن میں سوالات کا تلاطم برپا ہو گیا کہ یہ زیور کس کا ہے، اور یہ تصویر یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں ابھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ سارم واپس آ گئے ہیں۔ میں نے بدحواسی میں وہ ڈبہ دوبارہ وہیں چھپایا اور کمرے سے باہر نکل گئی، مگر میرا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سارم کے گھر آنے کے بعد میں نے پوری کوشش کی کہ اپنے چہرے کے تاثرات سے انہیں کوئی شک نہ ہونے دوں، مگر میرے اندر جیسے ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں خود کو تسلی بھی دے رہی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ چند دن بعد مناہل کی سالگرہ آنے والی تھی۔ میں نے سارم سے کہا کہ ہمیں اس بار مناہل کی پہلی سالگرہ دھوم دھام سے منانی ہے۔ ہمیں وہ دن منانا ہے جس دن وہ ہمیں بازار سے ملی تھی۔ اس کے لیے کچھ خاص خریداری کرنی ہوگی۔ سارم پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے، مگر پھر میرے اصرار پر وہ خریداری کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم شہر کے سب سے بڑے بازار میں پہنچے، جہاں روشنیوں اور ہجوم کا ایک سمندر تھا۔ میں ایک دکان کے اندر مناہل کے لیے ایک فراک پسند کر رہی تھی کہ سارم نے بڑے پیار سے کہا، نتاشا، تم اطمینان سے شاپنگ کرو، رش بہت زیادہ ہے۔ بچی پریشان ہو رہی ہے، میں بچی کو باہر کھلی ہوا میں تھوڑا ٹہلا کر لاتا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور شاپنگ میں مصروف ہو گئی، مگر میرا دل بار بار کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب میں دکان سے باہر نکلی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پارکنگ کے ایک گوشے میں مجھے سارم کھڑے نظر آئے۔ ان کے پاس ایک برقع پوش عورت کھڑی تھی جس کی تصویر میں نے الماری کے اس خفیہ ڈبے میں دیکھی تھی۔ مجھے ایسے ہی شک ہوا۔ وہ عورت زاروں قطار رو رہی تھی اور سارم نے مناہل کو اس کی گود میں دے رکھا تھا۔ وہ عورت تڑپ کر بچی کو چوم رہی تھی اور سارم بڑی ہمدردی سے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی عورت ہے جسے سارم نے انجان کہا تھا؟
کیا یہ سب ملے ہوئے ہیں؟ میں غصے میں ان کی طرف لپکی تھی، مگر جیسے ہی اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے فوراً مناہل کو سارم کے حوالے کیا اور بھیڑ میں جلتی ہوئی غائب ہو گئی۔ جب میں سارم کے پاس پہنچی تو ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ نظریں چرانے لگے تھے۔ شک کی جو دیوار اب تک لرز رہی تھی وہ اس شام پختہ ہو گئی کہ سارم مجھ سے کچھ سچ چھپا رہے ہیں جو میری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ اب سارم کے فون پر بے وقت کی کالز اور پیغامات کا ایک تانتا بن گیا تھا۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر کچن میں یا بالکونی کے اندر کونے میں کھڑے ہو کر بہت دھیمی آواز میں کسی سے بات کرتے تھے، اور جیسے ہی میں وہاں پہنچتی وہ ہڑبڑا کر فون کاٹ دیتے تھے۔ ایک دن جب ان کا فون میز پر پڑا تھا اور اس پر مسلسل پیغامات کی گھنٹی بج رہی تھی، میں نے تجسس کے مارے اسے اٹھانا چاہا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب معلوم ہوا کہ سارم نے فون پر ایک پیچیدہ پاس ورڈ لگا رکھا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کا فون بلا جھجک استعمال کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو وہ صاف مکر گئے اور غصے میں کہنے لگے، تمہیں اب مجھ پر شک ہونے لگا ہے۔ یہ دفتر کے کچھ نجی معاملات ہیں جنہیں میں سب کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ ان کا یہ اکھڑا ہوا لہجہ اور فون کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھنا مجھے بتا رہا تھا کہ اسکرین کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ وہ پیغامات کس کے تھے اور سارم ان کے آنے پر اتنے بے چین کیوں ہو جاتے تھے؟ آخر کار مناہل کی پہلی سالگرہ کا دن آ گیا، جس کا میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ میں نے گھر کو رنگ برنگے غباروں اور روشنیوں سے سجا رکھا تھا، مگر میرے دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں پریشان تھی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ سارم صبح سے بہت زیادہ مصروف اور کسی حد تک پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا فون مسلسل بج رہا تھا اور وہ بار بار کمرے سے باہر جا کر بات کرتے تھے۔ میں نے اپنی چند قریبی سہیلیوں اور رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا تاکہ اس خوشی کے موقع پر سب شریک ہو سکے۔ جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو سارم نے مناہل کو اپنی گود میں لیا۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے وہ دونوں ایک ہی وجود کا حصہ ہوں۔ میری ایک دوست جو کافی عرصے بعد مجھ سے ملنے آئی تھی، مناہل کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر سرگوشی میں مجھ سے کہنے لگی، نتاشا، حیرت کی بات ہے، یہ بچی تو بالکل سارم کی کاپی لگتی ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی کہ یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے، مگر میرے ذہن میں الماری والا ڈبہ اور وہ تصویر بھی گردش کرنے لگی تھی، اور وہ عورت جسے میں نے دیکھا تھا اور سارم میری بات ٹال گئے تھے۔ تقریب کے دوران میں نے مناہل اور سارم کی بہت ساری تصویریں بنائیں اور اپنی ایک سہیلی کو بھیج دیں جو شہر کے دوسرے کونے میں رہتی تھی۔ وہ کسی وجہ سے تقریب میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ سہیلی کافی باخبر رہنے والی خاتون تھی اور شہر کے ہر علاقے کے لوگوں سے اس کے مراسم تھے، آنا جانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب تقریب ختم ہوئی اور مہمان رخصت ہونے لگے تو میری اس سہیلی کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور حیرت تھی۔ اس نے پوچھا، نتاشا، یہ تصویر میں جو شخص تمہارے ساتھ کھڑا ہے، کیا یہ واقعی تمہارا شوہر ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے حیرانی سے جواب دیا، ہاں، یہ سارم ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور جو کچھ بتایا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ کہنے لگی، نتاشا، مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ شخص تو ہماری گلی میں رہنے والی ایک لڑکی ہے، فرحت، اس کا شوہر ہے، جسے وہاں سب علی شیر کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے کئی بار اس شخص کو اسی بچی کے ساتھ فرحت کے گھر کے باہر دیکھا ہے۔ فرحت کہتی ہے کہ یہ اس کا شوہر ہے جو کام کے سلسلے میں زیادہ تر شہر سے باہر رہتا ہے۔ یہ سن کر میرا پورا وجود جیسے سن ہو گیا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ کیا سارم واقعی دوہری زندگی گزار رہے تھے؟ کیا وہ علی شیر بن کر کسی اور کے ساتھ گھر بسا سکے تھے؟ سہیلی نے مزید بتایا کہ فرحت کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جو شکل و صورت میں بھی بالکل سارم جیسا ہے۔ میرے ذہن میں وہ برقع پوش عورت، الماری کا وہ چھپا ہوا زیور، وہ پراسرار فون کالز اور بازار کا وہ منظر ایک ایک کر کے فلم کی طرح چلنے لگے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ سارم کیوں اس بچی کو لے کر گھنٹوں غائب رہتے تھے اور کیوں وہ عورت اسے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ کوئی انجان عورت نہیں تھی، وہ تو سارم کی دوسری زندگی کا کوئی حصہ تھی۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر سارم کا گریبان پکڑ لوں اور اس سے اس بے وفائی کا حساب مانگوں، مگر میں نے خود پر قابو پایا۔ مجھے ابھی مکمل سچائی جاننی تھی، مجھے اس فرد سے ملنا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سارم نے مجھے کس قدر دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور میری دوست کی بات میں حقیقت ہے یا نہیں۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ سارم ساتھ والے بستر پر بے خبر سوتے رہے اور میں سوچ رہی تھی کہ 8 سال کی محبت، اعتماد اور رفاقت کا کیا یہی صلہ ملنا تھا؟ میں نے اپنی سہیلی سے فرحت کا پورا پتہ لیا اور طے کر لیا کہ اگلی صبح جیسے ہی سارم دفتر کے لیے نکلیں گے میں اس گھر کا رخ کروں گی۔ میرے اندر کی ممتا اب ایک زخمی شیرنی کی طرح تڑپ رہی تھی، کیونکہ اب یہ صرف میری محرومی کا سوال نہیں تھا بلکہ میرے عثمان کے ٹوٹنے کا قصہ تھا جو میں نے سارم پر کیا تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ اس پورے کھیل میں مناہل کا اصل مقام کیا ہے اور سارم نے مجھے ایک ایسی اولاد کی پرورش پر کیوں لگایا جو شاید اس کے گناہ یا کسی اور بڑے راز کی نشانی تھی۔ شک کی تپش اب مجھے جلا رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ کل کا سورج میری زندگی کا سب سے کڑوا سچ میرے سامنے لانے والا ہے۔ اگلی صبح جیسے ہی سارم دفتر کے لیے نکلے میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے مناہل کو اپنی پڑوسن کے پاس چھوڑا اور اس دیے گئے پتے کی طرف روانہ ہو گئی جو میری سہیلی نے دیا تھا۔ وہ شہر کا ایک پسماندہ اور گنجان علاقہ تھا جہاں کی تنگ گلیاں میرے اندر کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ جب میں اس مخصوص مکان کے سامنے پہنچی تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ دستک دینے پر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور شرافت کے آثار تھے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا مجھے فرد سے مل سکتا ہے؟ مجھے فرد سے ملنا ہے۔ انہوں نے بڑے اخلاق سے مجھے اندر بلایا اور بتایا کہ فرد ابھی بازار سے گھر کا کچھ سودا سلف لینے گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی، آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اماں جی کیا فرد یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، اس کا شوہر علی شیر دن میں یہاں آتا ہے مگر رات کو اپنے دوسرے گھر ہوتا ہے۔ اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اس لیے وہ وقت بانٹ کر رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ علی شیر کوئی اور نہیں تھے بلکہ سارم ہی تھے۔ اماں جی نے مزید بتایا کہ فرد کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جو اس وقت اندر کمرے میں سو رہا ہے۔ میں نے جھولے میں جھانکا تو وہاں ایک ننھا سا بچہ جس کے نقش ہو سارم سے ملتے تھے۔ میرا شک اب ایک حقیقت بن چکا تھا جس نے میری 8 سالہ رفاقت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا تھا۔ میں وہاں سے بدحواس ہو کر نکلی اور سیدھی گھر پہنچی۔ میرا پورا وجود غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ جب 3 بجے کے بعد سارم گھر آئے تو میں نے ان کا سامنا کیا اور بغیر کسی تہمت کے کہا، سارم، مجھے اب آپ کی سچائی معلوم ہو چکی ہے۔ آپ کی دوسری بیوی فرد، آپ کا بیٹا اور وہ علی شیر والا روپ اب سب میرے سامنے آ چکا ہے۔ اب مزید مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں اب آپ کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ سارم میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی بتا رہی تھی کہ ان کا راز اب فاش ہو چکا ہے۔ وہ کرسی پر ڈھیر ہو گئے اور اپنا سر ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولے، نتاشا، میری بات غور سے سنو۔ جب آخری بار ہم نے تمہارا ٹیسٹ کروایا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے تنہائی میں بتا دیا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میں تمہیں یہ بتا کر تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم اولاد کے لیے کتنا تڑپتی ہو۔ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ سارم نے روتے ہوئے بتایا کہ فرد ایک غریب اور بے سہارا لڑکی تھی۔ میرا دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ فرد اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے میرے آفس میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی۔ وہاں لوگ اس پر گندی نظر رکھتے تھے۔ میں نے اسے تحفظ دینے کے لیے اس سے نکاح کر لیا اور اسے اسی کے گھر میں رکھا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، نہ ہی اسے۔ جب اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا تو مجھے تمہاری وہ تڑپ یاد آئی اس دن جب تم مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ فرد اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی اور بچی میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ جب تم نے اس بچی کو دیکھا اور اسے اپنی اولاد بنانے کی ضد کی تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ فرد نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے۔
اس نے اپنی بیٹی تمہاری جھولی میں ڈال دی، وہ اس کی پہلی اولاد تھی، تاکہ تمہارا گھر بھی آباد ہو سکے۔ وہ بازار میں جسے تم دیکھتی تھی وہ کوئی انجان عورت نہیں تھی، وہ مناہل کی اصل ماں تھی، جو تڑپ کر اپنی بچی کو صرف ایک نظر دیکھنے آتی تھی۔ اب اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے تو وہ اس میں مصروف ہو گئی ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی تم سے تمہاری بیٹی نہیں چھینیں گی۔ سارم کی یہ باتیں سن کر میں گمسم رہ گئی۔ ایک طرف ان کی بے وفائی تھی اور دوسری طرف وہ قربانی جو انہوں نے اس دوسری عورت نے میری خوشی کے لیے دی تھی۔ سارم نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، نتاشا تم میری پہلی بیوی ہو، میری ترجیح ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم چاہو تو ہم اس رشتے کو نبھا سکتے ہیں۔ مناہل تمہاری بیٹی بن کر تمہارے پاس رہے گی اور بیٹا اسی کے پاس رہے گا۔ میں نے 8 سال کی محبت اور اس معصوم بچی کی طرف دیکھا جس نے مجھے ماں پکارنا سیکھا تھا۔ اگرچہ یہ ایک کڑوا سچ تھا اور میرا دل پر ایک زخم لگ چکا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ میں بھی تو کمی ہے تو میں سمجھوتا کروں گی۔ ضروری نہیں کہ ہر بے وفائی صرف دھوکہ ہو، کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں خوشیوں کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ میں نے سارم کو معاف تو کر دیا، مگر اب جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں میرا دل ایک انجانی تکلیف سے بھر جاتا ہے۔ مگر پھر مناہل کی مسکراہٹ میرے سارے دکھ دھو دیتی ہے۔ ہم نے اس ادھورے سچ اور ادھوری وفاداری کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور پلیز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کہ آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔